जब घर महफूज जगह ना हो, गुस्से वाले या सख्त मिजाज वालिदैन के साथ बचपन। आदाब। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप अपने बचपन के बारे में सोचते हैं तो आपके दिल में क्या एहसास पड़ता है? मोहब्बत, अपनायत, तहफ्फुज, सुकून या फिर कशीदगी, खौफ, बेचैनी? ये एहसास कि आपको हर वक्त मोहतात रहना पड़ता था? कुछ लोग ऐसे घरों में परवान चढ़ते हैं जहां उन्हें मोहब्बत मिली, जहां उन्हें कबूल किया गया, जहां वो खुद को महफूज महसूस करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे घरों में बड़े हुए जहां उन्हें कभी ये मालूम नहीं होता था कि आज वालिद या वालदा किस मिजाज में होंगी। ऐसे घर जहां मामूल की गुफ्तगू अचानक चीखो पुकार में बदल जाती थी, जहां एक छोटी सी गलती पर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ता था, जहां गुस्सा किसी पेशगी इशारे के बगैर अचानक जाहिर हो जाता था, और जहां बच्चे हर वक्त ये सोचते रहते थे कि कहीं उनसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे घर का माहौल मजीद खराब हो जाए। अगर आपका बचपन भी कुछ ऐसा ही था तो ये गुफ्तगू आप ही के लिए है, क्योंकि बहुत से बालिग अफराद ये महसूस ही नहीं करते कि वो आज भी उस बचपन के जज्बाती असरात अपने साथ उठाए हुए हैं, जो उन्होंने गुस्से वाले, सख्त मिजाज या जज्बाती तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले वालिदैन के साथ गुजारा था। अक्सर लोग खुद से कहते हैं, ये तो बहुत पुरानी बात है, अब तक तो मुझे इससे निकल जाना चाहिए था, शायद बात इतनी बड़ी भी नहीं थी। लेकिन हकीकत ये है कि ज़हन बाज़ बातों को भुलाने की कोशिश कर सकता है, मगर आसाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम उन तजर्बात को याद रखता है। जिस्म उन एहसासात को महफूज रख लेता है जिन्हें अल्फाज कभी बयान ना कर सके। और वो बच्चा जिसने अपने घर में कभी हकीकी तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं किया, अक्सर बड़ा होकर ऐसा बालिग इंसान बनता है जो बेचैनी का शिकार रहता है, जो हर वक्त दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है, जो अपनी कदर कीमत पर शक करता रहता है, जो जज्बाती तौर पर थका हुआ महसूस करता है, जिसे रिश्तों में मुश्किलात पेश आती हैं, या जो हर वक्त ये खौफ महसूस करता है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। सच तो ये है कि बच्चों को उन लोगों से खौफजदा नहीं होना चाहिए जिनका काम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। बच्चे के लिए उसका घर दुनिया की सबसे महफूज जगह होनी चाहिए। वो जगह जहां वो बिला खौफ अपनी बात कह सकें, जहां वो गलती कर सकें, जहां वो रो सकें, जहां वो खुद को कबूल किया हुआ महसूस करें। लेकिन जब घर का माहौल गैर मुतवक्का हो जाए, जब कभी मोहब्बत हो, कभी गुस्सा, जब कभी सुकून हो, कभी खौफ, तो बच्चे का दिमाग खुद को उस माहौल के मुताबिक ढालना शुरू कर देता है। वो जिंदा रहने के तरीके सीख लेता है, वो खुद को बचाने के तरीके सीख लेता है, और अक्सर यही तरीके, यही आदतें, यही खौफ बचपन से निकलकर जवानी और फिर पूरी जिंदगी तक हमारे साथ चलते रहते हैं। हर वक्त मोहतात रहकर जीना, गुस्से वाले या सख्त मिजाज वालिदैन के साथ परवरिश पाने वाले बहुत से बच्चों की एक मुश्तरक याद ये होती है कि मुझे कभी मालूम नहीं होता था कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। कभी वालिद या वालदा पुरसुकून होते थे, कभी मोहब्बत का इजहार करते थे, कभी मददगार और खुश मिजाज नजर आते थे, और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता था। एक मामूली सी गलती बड़ा मसला बन जाती थी, एक सादा सा सवाल गुस्से का सबब बन जाता था,
ایک بے ضرر بات جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور بچہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ چنانچہ وہ بچہ ہر وقت چوکس رہنا سیکھ لیتا تھا، لوگوں کے چہروں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیتا تھا، ان کی آوازوں یا ان کی آواز کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، ان کے مزاج کا اندازہ لگانے لگتا ہے، اختلاف اور جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، غلطی نہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو ناراض نہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نفسیات کی زبان میں اسے بعض وقت ہائپر ویجیلنس کہا جاتا ہے، بعض یعنی کہ ہر وقت خطرے کے لیے تیار رہنا۔ لیکن بچے اس نام سے نہیں جانتے، ان کے لیے تو یہ ایک محض زندہ رہنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ بچہ دل ہی دل میں ایسے سوال کرنے لگتا ہے: کیا آج امی ناراض ہیں؟ کیا آج ابو کا موڈ خراب ہے؟ کیا مجھے خاموش رہنا چاہیے؟ کیا مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ کیا مجھے اپنے احساسات چھپا لینے چاہیے؟ اور جب برسوں تک انسان اسی طرح زندگی گزارتا ہے تو اس کا دماغ یہ یقین کر لیتا ہے کہ خطرہ کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے، چاہے حقیقت میں کوئی خطرہ موجود ہی نہ ہو، چاہے برسوں گزر چکے ہوں، چاہے بچپن ختم ہو چکا ہو۔ اسی لیے ایسے بہت سے لوگ جو غصے اور خوف کے ماحول میں بڑے بڑے ہو کر بھی سکون سے بیٹھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، ان کا جسم اب بھی ایسے خطرے کے لیے تیار رہتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتا، ان کا اعصابی نظام اب بھی اگلے طوفان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو گھر کا صلح کروانے والا بن گیا۔ مشکل گھروں میں پرورش پانے والے بہت سے بچے ایسی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں جو دراصل ان کی ذمہ داری کبھی تھی ہی نہیں۔ کچھ بچے گھر کے صلح کرانے والے بن جاتے ہیں، وہ جھگڑے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دوسروں کے جذبات کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک بچہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہو: اگر سب خوش رہیں گے تو شاید آج گھر میں چیخو پکار نہیں ہوگی، اگر میں اگر میں بالکل ٹھیک رویہ اختیار کروں گا تو شاید آج کوئی ناراض نہیں ہوگا، اگر میں سب کو راضی رکھ سکوں تو شاید گھر کا ماحول ٹھیک رہے۔ لیکن یہ ایسا بوجھ ہے جو کسی بچے کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ بچوں کا کام سیکھنا ہوتا ہے، کھیلنا ہوتا ہے، خود کو محفوظ محسوس کرنا ہوتا ہے، غلطیوں سے سیکھنا ہوتا ہے، بالغ افراد کے جذبات سنبھالنا نہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے بچے بڑے ہوتے ہوتے یہ یقین کر لیتے ہیں کہ سب کو پرسکون رکھنا میری ذمہ داری ہے، اور اکثر یہ سوچ ان کے ساتھ جوانی تک چلتی رہتی ہے۔ دوسروں کو خوش رکھنے کی عادت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ برسوں بعد یہی بچے اکثر ایسے بالغ افراد بن جاتے ہیں جنہیں نہیں کہنا مشکل لگتا ہے، جو ضرورت سے زیادہ معذرت کرتے ہیں، جو اپنی حدود مقرر کرنے پر احساس جرم محسوس کرتے ہیں، جو دوسروں کو مایوس کرنے سے ڈرتے ہیں، اور جو ہر وقت دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں۔ باہر سے دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں: آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ دوسروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، آپ ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ممکن ہے یہ سب باتیں درست ہوں، لیکن بعض اوقات اس مہربانی کے پیچھے صرف محبت نہیں ہوتی بلکہ خوف بھی ہوتا ہے، جھگڑے کا خوف،
रद्द किए जाने का खौफ, किसी को नाराज करने का खौफ, किसी अजीज को खो देने का खौफ। बहुत से लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश सिर्फ अपन अच्छा बनने के लिए नहीं करते, बल्कि वो खुद को जज्बाती तौर पर महफूज रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। बचपन में जो तरीका उन्हें महफूज रखता है, वही तरीका जवानी में भी उनके साथ चलता रहता है। जब तनकीद आपकी अपनी आवाज बन जाए, सख्त मिजाज या हद से ज्यादा तनकीद करने वाले वालिदैन के साथ परवरिश पाने का एक और असर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज आपकी अपनी अंदरूनी आवाज बन जाती है। आप खुद को तनकीद का निशाना बनाने लगते हैं, खुद को जज करने लगते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं। एक मामूली सी गलती होती है और फौरन दिल में ख्याल आता है, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा गलती करता हूं। अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोगों को ये एहसास भी नहीं होता कि वो आज अपने आप से इसी अंदाज में बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में कभी उनसे बात की जाती थी। तनकीद बाहर से अंदर मुंतकिल हो गई। वालिदैन तो बरसों पहले कमरे से चले गए, लेकिन उनकी आवाज अंदर रह गई। और वक्त के साथ ये अंदरूनी नाकद आपके एतमाद को मुतासिर करता है, आपकी खुदी को मुतासिर करता है, आपके रिश्तों को मुतासिर करता है, आपकी पेशेवराना तरक्की को मुतासिर करता है, आपकी जज्बाती सेहत को भी मुतासिर कर देता है। क्योंकि जब आपके जहन का एक हिस्सा मुसलसल आप पर हमला आवर हो, तो अपने ऊपर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चे बड़े होकर गुस्से वाले क्यों बन जाते हैं? हर बच्चा एक ही अंदाज में रद्द अमल जाहिर नहीं करता। कुछ बच्चे बेचैन हो जाते हैं, कुछ खामोश हो जाते हैं, कुछ दूसरों को खुश रखने वाले बन जाते हैं और कुछ गुस्से वाले बन जाते हैं। क्योंकि गुस्सा ही वो जुबान थी जो उन्होंने घर में सुनी थी, गुस्सा ही वो रवैया था जो उन्होंने देखा था, और गुस्सा ही वो चीज थी जो उन्होंने सीख ली थी। बाद में यही लोग अपनी बाज बातों और रद्द अमल पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वो खुद से कहते हैं, मैं बिल्कुल अपने वालिद जैसा लगता हूँ, मैं बिल्कुल अपनी वालदा जैसी बात कर रही हूँ, मैंने तो वादा किया था कि मैं कभी ऐसा नहीं बनूंगी। और ये एहसास जुर्म बहुत गहरा हो सकता है, क्योंकि उस गुस्से के पीछे अक्सर एक जख्मी बच्चा मौजूद होता है। ऐसा बच्चा जिसने कभी खुद को महफूज महसूस नहीं किया, जिसे कभी पूरी तरह समझा नहीं गया, और जिसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ था। जब बचपन जवानी तक हमारा पीछा करता रहता है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि बचपन गुजर जाता है और जो कुछ उस जमाने में हुआ वो माजी का हिस्सा बनकर खत्म हो जाता है। लेकिन हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है। अक्सर ऐसा होता है कि बचपन खत्म तो हो जाता है, मगर उसके असरात हमारे साथ चलते रहते हैं, हमेशा यादों की सूरत में नहीं, बल्कि आदतों, रवैयों और जज्बाती नमूनों की सूरत में। वो बच्चा जिसे हर वक्त तनकीद का सामना करना पड़ा, अक्सर बड़ा होकर ऐसा इंसान बनता है जो हर वक्त खुद पर शक करता रहता है। वो बच्चा जिसे हर बात पर मोरिद इल्जाम ठहराया गया है, यानी उस पे कोई इल्जाम लगाते रहते हैं बच्चे को, अक्सर बड़ा होकर
ہر بات پر معذرت کرنے لگتا ہے، چاہے غلطی اس کی نہ بھی ہو۔ وہ بچہ جس نے کبھی خود کو محفوظ محسوس نہیں کیا، اکثر بڑا ہو کر بھی سکون سے جینا نہیں سیکھ پاتا۔ وہ ہر وقت محتاط رہتا ہے، ہر وقت چوکنا رہتا ہے، اور مکمل طور پر آرام محسوس کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہ بچہ جو غصے، چیخ و پکار اور کشیدگی کے ماحول میں پلا بڑھا، اکثر بڑا ہو کر اختلاف اور تنازع سے خوف محسوس کرتا ہے، یا پھر بعض اوقات خود بھی تنازعات پیدا کرنے لگتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ خود کو ایسی صورتحال میں پاتے ہیں جہاں ان کا رد عمل حقیقت سے کہیں زیادہ شدید محسوس ہوتا ہے، اور وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کسی کے پیغام کا دیر سے آنا انہیں غیر معمولی طور پر پریشان کر دیتا ہے، تنقید برداشت کرنا مشکل لگتا ہے، اختلاف رائے خوفناک محسوس ہوتا ہے، کسی کی ناراضگی دل پر گہرا اثر ڈالتی ہے، اور رد کیے جانے کا احساس ناقابل برداشت معلوم ہوتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں میں اتنا حساس کیوں ہوں، میں اتنا پریشان کیوں ہو جاتا ہوں، میں اس بات پر اتنا متاثر کیوں ہوا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت صرف موجودہ صورتحال پر رد عمل نہیں ہو رہا ہوتا، بعض اوقات ہمارا اعصابی نظام ان برسوں پر رد عمل دے رہا ہوتا ہے جو ہم نے خوف، تنقید، کشیدگی اور غیر یقینی ماحول میں گزارے تھے۔ یعنی سامنے والا واقعہ شاید چھوٹا ہو، مگر اس کے پیچھے برسوں کے تجربات کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہمارا دل، ہمارا جسم اور ہمارا اعصابی نظام موجودہ لمحے سے زیادہ اپنے ماضی کے زخموں کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ ہمارا جو اعصابی نظام ہے، نروس سسٹم، سب کچھ یاد رکھتا ہے۔ جدید نفسیات اور اعصابی سائنس نے ہمیں ایک بہت اہم بات سکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ صدمہ صرف ایک یاد نہیں ہوتا، صدمہ صرف ذہن میں محفوظ کوئی پرانی کہانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ صدمہ ایسی چیز ہے جسے ہمارا جسم بھی یاد رکھتا ہے۔ جب ایک بچہ ایسے ماحول میں پرورش پاتا ہے جہاں اسے کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، جہاں کبھی سکون ہو اور کبھی اچانک غصہ، جہاں کبھی محبت ہو اور کبھی سختی، جہاں کبھی تعریف ہو اور کبھی تنقید، تو اس کا دماغ ایک خاص طریقے سے کام کرنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ ہر وقت چوکس رہنے لگتا ہے، ہر وقت ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیتا رہتا ہے، ہر وقت ممکنہ خطرے کو تلاش کرتا رہتا ہے، اور ہر وقت اگلے جذباتی طوفان کا انتظار کرتا ہے۔ گویا اس کا دماغ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسے ہر وقت تیار رہنا ہے، کیونکہ اسے کبھی معلوم نہیں کہ اگلا لمحہ کیسا ہوگا۔ تحقیقی مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ بچپن میں مسلسل خوف اور کشیدگی اور ذہنی دباؤ کا سامنا کرنے والے بچوں کا اعصابی نظام بعد کی زندگی میں خطرناک اور مختلف انداز میں رد عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ یس، یہ بات صحیح ہے کہ بعد کی زندگی میں خطرات پر مختلف انداز میں رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ایسے افراد کا دماغ خطرے کی معمولی علامتوں کے لیے بھی زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔
وہ ایسی چیزوں کو بھی خطرہ محسوس کر سکتے ہیں جو حقیقت میں خطرہ نہیں ہوتی ہیں۔ کسی کی آواز کا بدل جانا، کسی کے چہرے کے تاثرات، کسی کی خاموشی یا کسی پیغام کا دیر سے آنا بعض اوقات ان کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں کوئی خطرہ موجود نہیں ہوتا، مگر ان کا اعصابی نظام پرانے تجربات کی بنیاد پر رد عمل دے رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ بڑے ہو کر بھی ہر وقت تناؤ میں رہتے ہیں، ٹینس میں رہتے ہیں، اور ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، اور ہر وقت کسی نہ کسی اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں، ہر وقت بدترین صورتحال کے لیے خود کو تیار رکھتے ہیں۔ باہر سے شاید وہ بالکل معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، لیکن اندر ہی اندر ان کا جسم اب بھی حالت دفاع میں کھڑا رہتا ہے، کیونکہ ان کے جسم نے تحفظ محسوس کرنے سے پہلے زندہ رہنے کے طریقے سیکھے تھے۔ ان کے اعصابی نظام نے سکون سیکھنے سے پہلے خطرے سے نمٹنا سیکھا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ خود سے یہ سوال کرتے ہیں، میں ہر وقت اتنا پریشان کیوں رہتا ہوں؟ میں آرام کیوں نہیں کر پاتا؟ میں ہر بات پر اتنا حساس کیوں ہوں؟ اکثر اس کا جواب موجودہ زندگی میں نہیں، بلکہ ان تجربات میں چھپا ہوتا ہے جو انہوں نے برسوں پہلے اپنے بچپن میں جھیلے تھے۔ شفا کا سفر یعنی ہیلنگ پروسیس اتنا مشکل کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اگر آپ کی پرورش ایسے والدین کے ساتھ ہوئی ہے جو سخت مزاج، غصے والے یا جذباتی طور پر نقصان پہنچانے والے تھے، تو شفا کا سفر بعض اوقات بہت الجھا ہوا محسوس ہو سکتا ہے، کیونکہ بچپن میں جن عادتوں اور رویوں نے آپ کو محفوظ رکھا، وہی عادتیں آج آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ بچپن میں ہر وقت چوکس رہنا آپ کے لیے فائدہ مند تھا، لوگوں کے مزاج پر نظر رکھنا آپ کو محفوظ رکھتا تھا، اختلاف اور جھگڑے سے بچنا آپ کی حفاظت کرتا تھا، سب کو خوش رکھنے کی کوشش آپ کو مسائل سے بچاتی تھی، خاموش رہنا آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا تھا۔ اس وقت یہ سب طریقے ضروری تھے، کیونکہ آپ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے تھے جہاں آپ کو خود کو بچانا پڑتا تھا۔ لیکن آج وہی عادتیں آپ کو تھکا رہی ہیں۔ ممکن ہے آپ ہر بات کے بارے میں حد سے زیادہ سوچتے ہوں، ممکن ہے لوگوں پر اعتماد کرنا آپ کے لیے مشکل ہو، ممکن ہے تنقید آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، ممکن ہے آپ کے لیے سکون سے بیٹھنا یا آرام محسوس کرنا آسان نہ ہو، اور ممکن ہے اب آپ بھی دوسروں کے جذبات کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں۔ آپ دوسروں کی ناراضی سے یعنی آپ دوسروں کی ناراضگی سے پریشان ہو جاتے ہوں، دوسروں کی تکلیف کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہوں، اور بعض اوقات اپنی ضروریات کو بھول کر صرف دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ چونکہ یہ رویے برسوں سے آپ کی زندگی کا حصہ رہے ہیں، اس لیے اکثر یہ بالکل معمولی اور فطری محسوس ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو بعض لوگوں کو تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ سب عادتیں دراصل بچپن کے تجربات سے پیدا ہوئی ہیں۔ وہ صرف اتنا سوچتے ہیں، میں تو ہمیشہ سے ہی ایسا ہوں، میری طبیعت ہی ایسی ہے، میرا مزاج ہی ایسا ہے۔ لیکن شفا کا سفر یعنی کہ ہیلنگ پروسیس اکثر اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان ایک اہم حقیقت کو سمجھ لیتا ہے۔ یہ تمام رویے آپ کی اصل شخصیت نہیں ہے، ان میں سے بہت سے رویے محض زندہ رہنے کے طریقے تھے، ایسے طریقے جو آپ نے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکھے تھے۔ اور اچھی خبر یہ ہے
کہ جو چیز سیکھی جا سکتی ہے اسے بدلا بھی جا سکتا ہے. جو عادتیں برسوں سے پیدا ہوئی ہیں انہیں آہستہ آہستہ تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. جو خوف سیکھا گیا ہے بچپن میں اسے کم بھی کیا جا سکتا ہے. اور جو زخم برسوں سے موجود ہیں انہیں بھرنے کا سفر بھی شروع کیا جا سکتا ہے. یقیناً یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا. یہ کوئی جادو نہیں. یہ کوئی فوری تبدیلی نہیں. شفا کا سفر یہ ایک ایسا سفر ہے، ایک قدم کے بعد دوسرا قدم، آہستہ آہستہ، نرمی کے ساتھ، اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ شفا ممکن ہے، ہیلنگ ممکن ہے، تبدیلی ممکن ہے، اور ایک زیادہ پرسکون اور زیادہ محفوظ اور زیادہ مطمئن زندگی بھی ممکن ہے. پہلی بار جذباتی تحفظ محسوس کرنا، یعنی پہلی بار ایموشنل سیفٹی محسوس کرنا. بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں صدمے، خوف یا جذباتی تکلیف کا سامنا کیا ہو ایک عجیب مگر خوبصورت تجربے کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار انہوں نے جذباتی تحفظ یعنی ایموشنل سیفٹی محسوس کیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس احساس کے ساتھ کیا کریں. کیونکہ جب انسان ایک ایسے ماحول میں پلا بڑا ہو جہاں ہر وقت بے یقینی ہو، جہاں کبھی سکون ہو اور کبھی ہنگامہ ہو، جہاں کبھی محبت ہو اور کبھی خوف، تو پرسکون زندگی اسے اجنبی محسوس ہونے لگتی ہے. جب آپ تنقید سننے کے عادی ہو جائیں تو کسی کی مہربانی بھی بعض اوقات مشکوک محسوس ہوتی ہے. آپ سوچتے ہیں یہ میرے ساتھ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ کہیں اس کے پیچھے کوئی مطلب تو نہیں؟ جب آپ ہر وقت غصے کا انتظار کرتے ہوئے بڑے ہوں تو صحت مند اور متوازن رشتے بھی غیر مانوس محسوس ہو سکتے ہیں. بعض اوقات انسان کو سکون سے زیادہ بے چینی مانوس لگنے لگتی ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی ماحول میں گزارا ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شفا کا مطلب صرف مضبوط بن جانا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں شفا کا مطلب اکثر کچھ اور سیکھنا ہوتا ہے. تحفظ محسوس کرنا سیکھنا ہوتا ہے، اعتماد کرنا سیکھنا ہوتا ہے، اپنے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا سیکھنا ہوتا ہے. یہ سمجھنا کہ ہر اختلاف کا مطلب رشتہ ختم ہونا نہیں ہوتا. جی ہاں، یہ سمجھنا کہ ہر اختلاف کا مطلب رشتہ ختم ہونا نہیں ہوتا. ہر ناراضگی کا مطلب مسترد کیا جانا نہیں ہوتا. اور ہر غلطی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک برے انسان ہیں. شفا کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ یہ ماننا سیکھیں کہ آپ کی ضروریات بھی اہم ہیں، آپ کے جذبات بھی اہم ہیں، آپ کا سکون بھی اہم ہے. بعض لوگوں کے لیے یہ زندگی میں پہلی بار ہوتا ہے کہ کوئی ان کی بات بغیر تنقید کیے ہوئے اور بغیر فیصلہ کیے سنتا ہے. پہلی بار وہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی نے واقعی انہیں سمجھا ہے. پہلی بار وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے جذبات کی قدر کی گئی ہے. پہلی بار وہ خود کو اتنا محفوظ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی اصل شخصیت کے ساتھ سامنے آ سکیں. انہیں ہر وقت مضبوط بننے کا ڈرامہ نہ کرنا پڑے. انہیں ہر وقت خود کو ثابت نہ کرنا پڑے.
انہیں ہر وقت خوف میں جینا نہ پڑے، اور بعض اوقات صرف یہی ایک تجربہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے، کیونکہ جب کوئی انسان پہلی بار جذباتی تحفظ یعنی ایموشنل سیفٹی محسوس کرتا ہے تو اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ زندگی صرف زندہ رہنے کا نام نہیں، زندگی سکون، اعتماد، تعلق اور محبت کا نام بھی ہو سکتی ہے، اور یہی احساس اکثر شفا کے سفر کا حقیقی آغاز بن جاتا ہے۔ شفا یعنی ہیلنگ ممکن ہے اگر آپ ایسے گھر میں بڑے ہوئے ہیں جہاں آپ نے خود کو کبھی واقعی محفوظ محسوس نہیں کیا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری یہ بات پوری توجہ سے سنیں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اہم تھا، آپ کا خوف اہم تھا، آپ کی تنہائی اہم تھی، آپ کی الجھن اہم تھی، اور آپ کا درد بھی اہم تھا۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے کئی سال اپنے ہی تجربات کو کم اہم سمجھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ وہ خود سے کہتے ہیں دوسروں نے تو مجھ سے بھی زیادہ تکلیف دیکھی ہے، شاید بات اتنی بڑی نہیں تھی، اب تک تو مجھے یہ سب بھول جانا چاہیے تھا۔ لیکن شفا کا سفر یعنی ہیلنگ پروسیس یا ہیلنگ جرنی انکار سے شروع نہیں ہوتی ہے، شفا کا سفر سچائی سے شروع ہوتی ہے۔ شفا اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ سے یہ کہنا بند کر دیتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں درد تھا، ہاں خوف تھا، ہاں زخم تھے، اور ان زخموں نے ہمیں متاثر بھی کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ساری زندگی اپنے والدین کو قصوروار ٹھہراتے رہیں، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ غصے اور تلخی میں گرفتار رہیں۔ شفا کا اصل مقصد کچھ اور ہے: سمجھنا، شعور حاصل کرنا، اپنی ذات کو پہچاننا، ترقی کرنا، اور اندرونی آزادی حاصل کرنا، کیونکہ آپ کا بچپن آپ کی موجودہ مشکلات کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ آپ کے پورے مستقبل کا فیصلہ بھی کرے۔ آپ صحت مند حدود یعنی باؤنڈریز، ہیلدی باؤنڈریز قائم کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے سنبھالنا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ پر دوبارہ اعتماد کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ دوبارہ تحفظ محسوس کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ ایسے رشتے قائم کرنا سیکھ سکتے ہیں جو خوف کی بنیاد پر نہیں بلکہ احترام، اعتماد اور محبت کی بنیاد پر قائم ہوں، اور آہستہ آہستہ قدم با قدم آپ وہ محفوظ انسان بن سکتے ہیں جس کی ضرورت آپ کے اندر موجود اس چھوٹے بچے کو ہمیشہ سے تھی۔ وہ بچہ جو کبھی ڈرا ہوا تھا، جو کبھی خود کو اکیلا محسوس کرتا تھا، جو صرف یہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے سمجھے، کوئی اسے قبول کرے، اور کوئی اسے یہ احساس دلائے کہ وہ محفوظ ہے۔ اور شاید آج وہ انسان آپ خود بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، شفا کا مطلب کامل یا بے عیب بن جانا نہیں ہے۔ شفا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ شفا کا اصل مطلب ہے اپنے بکھرے ہوئے حصوں کو دوبارہ جوڑنا، اپنے آپ سے دوبارہ تعلق قائم کرنا، اپنی ذات کو قبول کرنا،
اور اس سکون کو حاصل کرنا جس کے آپ ہمیشہ سے مستحق تھے۔ اور یہی شفا ہے، کامل بن جانا نہیں بلکہ مکمل ہو جانا۔ وہ بچہ جو سب کچھ سہ گیا۔ اگر اس گفتگو نے آپ کے دل میں کوئی پرانی یاد تازہ کر دی ہے، یا آپ نے خود کو ایک نئے انداز سے سمجھنا شروع کیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک بات ضرور یاد رکھیں۔ آپ کبھی جو بچے تھے، اس نے ان حالات میں اپنی پوری کوشش کی تھی جو اسے جو اسے میسر تھی اس وقت۔ اسے اس بچے نے زندہ رہنا سیکھا۔ اس بچے نے ایسے بوجھ اٹھائے جو کسی بچے کے کندھوں پر نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اس بچے نے ایسے حالات کے مطابق خود کو ڈھالا جن کے لیے وہ کبھی ذمہ دار نہیں تھا، جن کا قصور اس کا نہیں تھا۔ اور شاید آج اپنی زندگی میں پہلی بار آپ اس بچے کو تنقید کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ ہمدردی اور محبت کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس بچے سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس پر سخت فیصلہ صادر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس سے شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ قصوروار نہیں تھا، وہ صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بچہ سمجھا جانے کا حق رکھتا تھا کہ اس بچے کو سمجھا جا سکے۔ وہ بچہ مہربانی کا حق رکھتا تھا۔ وہ بچہ محبت کا حق رکھتا تھا۔ وہ بچہ شفا یعنی ہیلنگ کا حق رکھتا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آج بھی آپ اس سب کے مستحق ہیں۔ جی ہاں، آج بھی آپ اس سب کے مستحق ہیں۔ اس وقت کو میرے ساتھ گزارنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے دل کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، اور یاد رکھیے شفا کا سفر آہستہ آہستہ طے ہوتا ہے۔ میری بات سننے کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ ایک مختصر پیغام جانے سے پہلے، اگر آج کی گفتگو نے آپ کے دل میں چھپے کسی احساس کو چھوا ہے، اگر آپ نے خود کو ان تجربات اور جذبات میں پہچانا ہے، اور اگر آپ جذباتی تنہائی، اندرونی درد، مسلسل جدوجہد، اپنی قدر و قیمت اور شفا کے سفر کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو میری کتاب Why You Feel Empty Even When You Are Strong، یعنی باہر سے مضبوط اندر سے خالی، شاید آپ کے لیے مفید ثابت ہو۔ اس کتاب میں ان بہت سے جذباتی مسائل اور خاموش جدوجہدوں پر گفتگو کی گئی ہے کہ جنہیں لوگ برسوں تک اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں، حالانکہ دنیا کی نظر میں وہ بہت مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ کتاب کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا۔ میری بات سننے اور اس سفر میں میرا ساتھ دینے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں۔